सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, इल्म के ख़जाने में हम मुसलसल एकेडमियों और इदारों के सफ़र में हैं। आज हम मौजूद हैं कश्मीर की हसीन वादियों में, जिस वादी को हिंदुस्तान की जन्नत भी कहा जाता है, जिसके बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अगर फ़िरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्त। इस सरज़मीन में एक इदारा है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी। इस एकेडमी का वजूद 1958 में अमल में आया था। इतने तवील अरसे के बाद भी ये एकेडमी न सिर्फ़ उर्दू ज़बान व अदब बल्कि हिंदुस्तान की तहज़ीब, सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के ताल्लुक़ से बेशुमार इल्मी उमूर अंजाम दे रही है। तो आइए आज हम चलते हैं इस एकेडमी के सफ़र में और हम देखते हैं कि इस एकेडमी की सरगर्मियाँ क्या हैं, किस तरह से ये एकेडमी काम करती है। तो आइए आज हम चलते हैं श्रीनगर और जम्मू में और हम देखते हैं कि ये इदारा उर्दू ज़बान व अदब के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा और हिंदुस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त को किस तरह फ़रोग़ दे रहा है। मैं जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी हूँ, जो अपनी इल्मी और अदबी और फ़न्ने मौसीक़ी की रंगारंग सरगर्मियों से न सिर्फ उर्दू की खिदमत कर रही है बल्कि दिलों को जोड़ने का नेक फरीज़ा भी अंजाम दे रही है। जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती से तो एक जहान वाकिफ़ है। कौन ऐसा साहिब हुस्न जमाल है, कौन हुस्न रानाई का ऐसा शैदाई है जो इस बेमिसाल हुस्न जमाल की वादी का नज़ारा ना करना चाहता हो, इसके दीदार से मुशर्रफ होकर आंखों को ठंडक और दिल को फरहत ना पहुंचाना चाहता हो। यहाँ का जादवी हुस्न एक अलग ही तिलिस्माती कहानी बयान करता है। ये वही बेपनाह खूबसूरत और बेहद पुरफज़ा मकाम है जिसके बारे में ये लाफानी शेर कहा गया है। गर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, मैं इसी वादिये गुलबहार का बेबहा इल्मी खजाना हूँ। जम्मू और कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज उर्दू अकादमी। अभी हमने अकादमी की दिलफरेब आवाज सुनी और दिल में गुदगुदी सी महसूस भी की। यकीनन ये जम्मू कश्मीर का हुस्न बेमिसाल है। ऐसे दिलकश पुरफज़ा मकाम पर इस अकादमी का क़याम अपने आप में खुद एक दिलकशी रखता है। तो नाज़रीन, इस एकेडमी की ख़ास बात यह है कि ये खूबसूरत इमारत में वाक़ है और यहाँ एक बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है जिसका नाम अल्लामा इक़बाल के नाम से मंसूब है और यहाँ बेशुमार किताबें मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी की एक बात ये भी है कि यहाँ बड़ी तादाद में असातिज़ा, तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, किताबों का मुताला करते हैं और इन किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं। ये एक कसीर मंजिला खूबसूरत इमारत है जहाँ से उर्दू अदब और फ़नून लतीफ़ा के साथ साथ तहज़ीब व तमद्दुन की शुआएं मुनअकिस होकर सारे मुल्क में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ये एक बहुत पुराना इदारा है, 1958 से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। और इस इदारे का काम जो है वो है फ़न, सकाफ़त, अदब, तहज़ीब और ज़ुबानों को प्रमोट करना, प्रिज़र्व करना। ये एकेडमी मुल्क की सबसे बड़ी एकेडमी है इस लिहाज से कि यहाँ जो
ورک فورس ہے، یہاں جو کام کرنے والے لوگوں کی تعداد ہے، جو امپلائیز ہیں، وہ اس وقت 300 سے زائد ہے. اور چاہے ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی ہو یا للت کلا اکیڈمی یا سنگیت ناٹک اکیڈمی، ان اکیڈمیز میں بھی اتنا سٹاف نہیں ہے جو نیشنل اکیڈمیز ہیں. تو باقی جتنی بھی اکیڈمیز ہیں، میرا جہاں تک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، انفارمیشن ہے، اتنی بڑی اکیڈمی ورک فورس کے لحاظ سے کوئی ہے نہیں. اور دوسرا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی واسٹ ہے. ہم جموں کو بھی دیکھتے ہیں، لداخ کو بھی دیکھتے ہیں، اسٹیٹ کی تینوں خطوں کو دیکھتے ہیں. جموں و کشمیر آرٹ کلچر اینڈ لینگویج اکیڈمی کا قیام سن 1958 میں جموں و کشمیر سرکار کے ذریعے عمل میں آیا اور اسے ایک خود مختار ادارہ قرار دے دیا گیا جو اردو زبان کی ترقی و ترویج میں مصروف عمل ہے. یہاں علم کا خاص خزانہ ایک اہم لائبریری کی شکل میں موجود ہے. جی ہاں، کشمیر یونیورسٹی لائبریری کا قیام سن 1949 میں عمل میں آیا. اس کا نام اردو کے عظیم شاعر اور دانشور ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے جوڑا گیا اور اب اس کا نام علامہ اقبال لائبریری ہے. اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں زبانوں کے کچھ 10-12 شعبے ہیں، جن میں انگریزی ہے، کشمیری ہے، ڈوگری ہے، بلتی ہے، لداخی ہے، ہندی ہے، عربک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری اور اردو بھی ہیں. تو میں اس شعبے کے ایک خدمت گزار کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. یہ شعبہ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں گزشتہ 55 سال سے قائم ہے اور اردو کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے، جو ہماری اسکیمیں ہیں، مختلف 34 اسکیمیں ہیں، جن میں سب سے بڑی اسکیم ہے ہماری پبلیکیشنز کی، جو مطبوعات ہیں کلچرل اکیڈمی کی، ان کو شائع کرنا. اس کے بعد ہمارا شیرازہ جو ماہانہ رسالہ ہے وہ نکلتا ہے، جس میں اردو زبان کے حوالے سے جو تحقیق ہوتی ہے، اس میں جو نئی چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں، ان کو بالکل ہم ایک شیرازہ میں پرو کر اردو قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اردو کا اس ریاست کے ساتھ ایک بہت ہی قدیم اور نہایت ہی گہرا رشتہ رہا ہے. اردو کے خد و خال سنوارنے میں جتنا ریاست جموں و کشمیر نے کام کیا ہے، وہ شاید دلی، لکھنؤ اور دکن کے بعد شاید اردو کے جموں کشمیر کا ہی نمبر اس میں آتا ہے. یہاں گزشتہ 200 سال سے زائد عرصے سے اردو میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، شاعری ہو رہی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات، یہاں جو رابطے کی زبان ہے پورے جموں کشمیر و لداخ میں، جموں میں زیادہ تر ڈوگری بولی جاتی ہے، کشمیر میں زیادہ تر کشمیری بولی جاتی ہے، لداخ میں زیادہ تر لداخی بولی جاتی ہے، اور بھی کچھ مقامی بولیاں ہیں، مقامی زبانیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ رابطے کی زبان صرف اردو ہی ہے. اردو یہاں جموں کشمیر میں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی لکھ سکتا ہے، اور ہر کوئی میرے خیال میں پڑھ بھی سکتا ہے. تو ان جو اردو دان طبقہ ہے، ان کو ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کروانے کے لیے وہ جو اپنی نگارشات لکھتے ہیں، چاہے شاعری ہو، چاہے نثر ہو، چاہے تحقیق ہو، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بہم کرنے کے لیے اکیڈمی نے یہ شعبہ قائم کر رکھا ہے. علامہ اقبال لائبریری کی خاص بات یہ ہے کہ اس لائبریری میں آج 5.5 لاکھ کتابوں، رسالوں اور فلمی نسخوں کا عظیم ذخیرہ موجود ہے، جس سے اردو کے شائقین اور ریسرچ اسکالرز خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک لائبریری بھی ہے، ہمارے پاس 2 بک شاپس بھی ہیں جہاں سے ہماری کتابیں بکتی ہیں. ایک لال چوک سری نگر میں ہے، ایک ادھر جموں میں بھی ہے جہاں ہمارا آفس ہے، جول چوک کے ساتھ ہی وہاں بھی ایک بک شاپ ہے. تو لائبریری کی بھی ہم آتھرس کی کتابیں بھی خریدتے ہیں، وہ اپنی لائبریری میں رکھتے ہیں. وی ہیو اے ویری ریچ لائبریری. حالانکہ جو 2014 میں تباہ کن سیلاب آ گیا، اس میں کچھ 2.5 لاکھ کے قریب ہماری کتابیں بہہ گئی،
ہماری اچھی خاصی لائبریری ہے. ہمارے پاس ایک ٹریجر ٹرو ہے جس میں ہماری اچھی خاصی پینٹنگز ہیں, انٹرنیشنلی نون پینٹرز کی پینٹنگز ہیں ہمارے. ہم ہر سال نیشنل لیول کا ایک پینٹنگ کیمپ اس کا انعقاد کرتے ہیں, اسٹیٹ لیول کا ایک پینٹنگ کیمپ اس کا انعقاد کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, پینٹنگ میں, ڈبیٹنگ میں, ان کے مشاعرے کرتے ہیں, ان کے مناظرے کرتے ہیں, مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ شوز کرتے ہیں. تو یہ سب ورکشاپس کرتے ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہت ہی اچھی لائبریری ہے جہاں پہ سب سے پہلے وہاں پہ مخطوطات ہیں جو عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. جو یہاں قدیم اردو لکھی جاتی تھی اس کے مخطوطات ہیں جہاں سے ہمارے جو فاضل محققین ہیں, فاضل اسکالرس ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد جو یہاں پہ ہماری لائبریری ہے وہاں ہم نے بالکل چنندہ کتابیں رکھی ہیں جو اردو میں چھپتی ہیں, پچھلے 100-150 سال سے بھی جو چھپی ہیں, جو یہاں پہ باہر کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی کچھ ہمیں دی ہیں. ہم بھی ہر سال لاکھوں روپے کی کتابیں جو اردو میں بھی ہے, دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ہے, وہاں پہ رکھتے ہیں جن سے ہمارا اردو خوان طبقہ, اردو دان طبقہ ان سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے. اور ان کے لیے ہم نے یہ خاص طور سے اہتمام رکھا ہے کہ اگر کہیں پہ باہر کچھ زیادہ قیمتوں پہ کتاب ہو تو وہ یہاں ہمارے ہاں آ کے ہم ان کو بالکل وہ کتابیں پیش کر دیتے ہیں, وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے اور اردو کے کاروان کو آگے بڑھا سکیں. یہاں پہ لائبریری بھی ہے جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور بہت ساری کتابیں ہم وہاں پہ لیتے ہیں, گھر بھی لیتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں یہاں پہ. اور بہت اچھی لائبریری ہے یہاں پہ, اسٹاف یہاں کا بہت اچھا ہے, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف بھی یہاں کا بہت ہی اچھا ہے. یہاں کی لائبریری بھی بہت اچھی ہے, وہاں پر ہمیں بہت ساری کتابیں ملتی ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارے اس اکیڈمی میں ایک لائبریری, بہت اچھی لائبریری بھی ہے جہاں بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور جو کشمیر کے بہت بڑے خطاط تھے ان کے نسخے بھی موجود ہیں جن سے ہم استفادہ اچھی طرح سے کرتے ہیں. خاص طور سے علم و ادب اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے ادیب, شاعر اور عالم و فاضل حضرات اس لائبریری کو دیکھنے ضرور آتے ہیں. خاص طور پر ہمارے 2 مین لائبریریز جو ہیں وہ ایک کشمیر میں سری نگر آفس میں ہے اور ایک جموں میں ہمارے یہاں ایک لائبریری ہے جسے ہم ریفرنس لائبریری کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے جتنے لوکل رائٹرز ہیں ہم ان کی کتابیں پرچیز کرتے ہیں. اور دوسرا, ہندوستان اور باہر سے جتنا بھی جو پرومیننٹ لٹریچر ہے جس کو ہم ایک ریکمنڈیشن کے تحت, ایک کمیٹی کی اپروول کے تحت ان کی میں ہم بلک میں کتابیں خریدتے ہیں اور یہ ہماری لائبریری میں اویلیبل رہتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جتنی اپنی پبلیکیشنس ہیں, پورے اسٹیٹ میں جو ہماری پبلیکیشن ہے اس کا سارا ہمارا جو ریفرنس لائبریری میں جو ریکارڈ جو ہے وہ رہتا ہے. اور ایسی ان لائبریریز کے اوپر خاص طور پر کام کیا جا رہا ہے اور تاکہ ہم اپنے لٹریچر کو, خاص طور پر جو اچھا لٹریچر باہر لکھا جا رہا ہے اس کو سنبھالیں اور لائبریریز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنے یوتھ کے لیے یا ان بدھی جیویوں کے لیے, اسکالرس کے لیے جو اس پر کام کر رہے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں, ان کی کس طرح سے سپورٹ ہو سکے, اس مقصد کے ساتھ ہماری لائبریریاں بھی بہت زیادہ یہاں پر ایکٹیو ہیں. اکیڈمی کی یہاں پہ لائبریری ہے, یہ کافی رچ لائبریری ہے. یہاں پہ اردو جو ہے, اردو کے بہت سارے سورسز ہیں اور چونکہ ہماری اسٹیٹ کی, ہماری ریاست کی جو مین سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہے. میرا ٹاپک ہے لٹریچر اینڈ پروٹیسٹ ان کشمیر فرام 1931 ٹو 1989. تو اس پیریڈ میں جو بھی کشمیری اور اردو لٹریچر تھا کشمیر ہسٹری کے ریلیٹڈ, تو اسی پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں. تو یہ لائبریری اس حساب سے کافی فائدہ مند ہوئی مجھے. یہاں پہ کشمیری اور اردو دونوں زبانوں کے بہت ساری کتابیں, بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں. تو انہی کو اسٹڈی کرنے کے لیے میں یہاں پر اکثر آتا رہتا ہوں. پورے ملک میں جو اردو پہ جو تحقیق ہو رہی ہے مختلف یونیورسٹیز میں یا اوپن یونیورسٹیز میں, جیسے اگنو ہے یا حیدرآباد میں ہے, لکھنؤ میں ہے, اس کے ساتھ ہی دلی یونیورسٹی میں بھی ہے, باقی جہاں پہ اردو کے مراکز ہیں وہاں
اور خود کشمیر اور جموں لداخ سے جو ہمارے PhD کے اسکالرس ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہم ان کو بھرپور جو رہنمائی ان کی ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے جو اسکالر ہیں وہ ان کو کرتے ہیں. ان کو لائبریری ہم وقف رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کو جو اکیڈمی کی طرف سے جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں مختلف موضوعات پہ، فن، تمدن اور ثقافت پہ، ان کو نہایت ہی قلیل قیمتوں پہ، بلکہ اس میں بھی اکیڈمی کی ایک سکیم ہے کہ قلیل سے قلیل تر ان سے قیمت وصول کی جائے. اس کا بھی 50% ہم لے لیتے ہیں، باقی ان کو سبسڈی پہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کتابوں سے خاطر کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی PhD جو ہو یا اپنے اردو کے ساتھ ان کی جو والہانہ محبت ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے اکادمی مختلف پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے. اکادمی اردو کے حوالے سے مختلف محفلیں سجانے کا اہتمام بھی کرتی ہے، جن میں ساہتیہ، سنگیت اور کلا یعنی ادب، موسیقی اور فن پر مبنی تقریبات شامل ہیں. یہ اکیڈمی آرٹ، کلچر اور فنون لطیفہ کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. ایسے پروگرام مسلسل اس اکیڈمی میں ہوا کرتے ہیں. آئیے اس طرح کے پروگرام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں. اسی طرح ابھنو تھیٹر اور ہمارے یہاں KL سیگل ہال میں ریگولر ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں اکیڈمی کے ریلیٹڈ. اور جہاں تک سب سے بڑا کام جو آج کل اکیڈمی نے ایک مشن کے ساتھ شروع کیا وہ یہ کہ ہماری جو فوک ہے، جو فوک سانگز ہیں، فوک لٹریچر ہے، فوک آرٹ فارمز ہیں جس میں تھیٹر، فوک تھیٹر کی بات کی جائے، تو اس کو لے کر بہت سارا کام کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارے جموں میں پچھلے 2 سالوں میں لگ بھگ 150 کے قریب جو ہماری فوک پارٹیز ہیں جموں ریجن کی، ان کو ڈاکومنٹ کر کے ان کا ویڈیوگرافی کی گئی، ان کی اسٹل فوٹوگرافی کی گئی، اور اس جموں پروونس کو 4 زونز میں ڈیوائیڈ کر کے ہر زون میں تھیٹر فیسٹیول کیے گئے، جس میں اسی ایریا کی فوک پارٹیز کو پروموشن کے لیے یا ان کو پرفارمنس کے لیے وہاں پر پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا. اس میں بہت ساری ڈائنگ فارمز ہیں. جیسے جموں میں اگر فوک فارمز کی بات کی جائے تو بھکتیاں ایک بہت بڑی فارم ہے جس میں ایک ہی فیملی بچی تھی. اس کو لے کر ہم نے ان کو کافی پروتساہن کیا، ان کو پروگرامز دیے، ان کے ساتھ انٹریکشن کی، اور ان کی جو 3 جنریشنز اس فوک کو سنبھالے بیٹھی ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹائی اپ چل رہا ہے تاکہ اس کو ہم اور زیادہ موقع دے سکیں تاکہ یہ پھر سے جیوت ہو سکے. اسی طرح گیتڑو اور جموں کی ڈوگرا اور ڈوگری، کیونکہ یہ میجر بیلٹ ہے اور اس میں ڈوگری لینگویج کو لے کر ہمارے پاس بہت ساری ایسی فارمز ہیں. تہواروں کے ساتھ سبندت ہمارا بہت سارا لوگ ہے. فوک فارم میں جو ہمارا سرمایہ ہے اس کو ہم نے بک فارم میں بھی، ہم نے سیریلز میں ہم نے 16 والیومز جو ہیں ڈوگری لوک گیتوں کے جو ہیں وہ کمپائل کیے ہوئے ہیں، اکیڈمی کے دوارا ان کو پبلش کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول پر جو تھیٹر موومنٹ کو لے کر جا رہے ہیں، ہم یواؤں کو فوکس کر رہے ہیں. ہم نئے کوی کیسے پیدا کریں، نئے کہانی کار، نئے ساہتیہ کار ہم بدھی جیوی کیسے پیدا کر سکیں. اور خاص طور پر آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہو چکا ہے، اس لائف میں ہمارا جس طرف ہم جا رہے ہیں ویسٹرنائز کلچر کا جو ہمارے پاس، یا گلوبلائزیشن کی بات کر لیں تو ہمارا یوتھ جو ہے وہ اپنے ریجن سے، اپنی آئیڈینٹی سے، اپنی لینگویج سے اور ماتر بھاشا جو وہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو کس طرح ہم اپنے وراثت کے ساتھ جوڑیں، اپنی سنسکرتی، اپنی کلچر کے ساتھ جوڑیں. اس کے اوپر ایک نیم بند طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ہم ورکشاپس کا آیوجن کر رہے ہیں
जो हर साल होती हैं। इसमें हम पोइट्री को लेकर, कहानी को लेकर, और थिएटर में तो अभी हाल ही में पिछले दिनों हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से कोलैबोरेट करके हमने एक बहुत बड़ी टेक्निक्स ऑफ थिएटर के ऊपर एक वर्कशॉप की। उर्दू किसी फ़िरके की ज़बान नहीं है, बल्कि एक गंगा जमनी जो तहज़ीब है हमारे हिंदुस्तान की, उसकी एक देन है, एक सकाफ़त की एक अनमोल देन है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनके साथ साथ ही आप देखिए उर्दू के जो नामवर स्कॉलर्स रहे हैं, चकबस्त रहे हैं, कैफ़ी रहे हैं, उसके साथ ही जो हमारे सपरू रहे हैं, बाकी लोग हैं, जगन्नाथ आज़ाद हैं, आनंद लहर हैं, उन्होंने भी उर्दू को काफ़ी कुछ दिया है। और यहाँ पे ये बिल्कुल तफरीक नहीं कि उर्दू को किसी ख़ास ज़बान, किसी ख़ास मज़हब के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ हिंदू वो भी क्या कहते हैं उर्दू पढ़ते हैं, जो हमारे सिख भाई हैं वो भी उर्दू पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी यहाँ पे उर्दू पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी ज़बान उर्दू है और उर्दू का माहौल है। इसके साथ ही जो मुस्लिम भाई हैं वो तो बिल्कुल पढ़ते ही हैं, लेकिन हर एक बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इस ज़बान के खदो खाल और उसके गेसो संवारने के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। उसके खातिर ख़्वाह नताइज निकल रहे हैं। आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं या जो हमारे कलमकार हैं, जहाँ पे मुस्लिम हैं वहाँ पे गैर मुस्लिम भी हैं, जो कि उर्दू के कारवां को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। अकादमी खुद को दुनिया के साथ और वक्त की दौड़ में शामिल रखने के लिए मुल्क की दूसरी अहम अकादमियों से राब्ते में रहती है। इनसे ताज़ा तरीन मालूमात भी हासिल करती है। साथ ही साथ अकादमी की नज़र अदबी और तहज़ीबी और आलमी सरगर्मियों पर भी रहती है, ताकि इनसे फ़ायदा उठाया जा सके। ये मुकाबले का दौर है और अकादमी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। खुद को एडवांस और स्पेशल रखना अकादमी का पहला मकसद है। एकेडमी एक ऐसा इदारा है, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी जिसको फंडिंग करती है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जो फॉर्मेट है, इसकी सबसे बड़ी ताकतवर बॉडी जो है वो होती है सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी में ही मेन डिसीजंस लिए जाते हैं और सेंट्रल कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जो भी हो, और उसके अलावा एक सेक्रेटरी होता है। और उसके बाद जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो वेरी प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स होते हैं, वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से इस इदारे का जो निज़ाम है वो राइटर्स और आर्टिस्ट्स चलाते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी है।
اکادمی کے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں اگر کوئی رکاوٹ یا مالی پریشانی آتی ہے تو جموں کشمیر سرکار بھرپور توجہ دیتی ہے اور فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اکادمی کو سرکار کا بھرپور تعاون حاصل رہتا ہے۔ تو سرکار کے مالی تعاون، بھرپور توجہ اور فراخ دلی کے سبب جموں و کشمیر آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج اکیڈمی کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اس خطۂ جنت نظیر میں چمن اردو کی بھرپور پاسداری اور آبیاری کر رہی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے جموں کشمیر کے ایک ایسے ادارے کا سفر کیا جو صرف اردو زبان و ادب کے فروغ ہی میں نمایاں رول ادا نہیں کر رہا بلکہ آرٹ، کلچر اور لٹریچر کو بھی پروموٹ کر رہا ہے۔ ہم نے یہاں کی خوبصورت لائبریری کو بھی دیکھا، یہاں کے اشاعتی ادارے کو بھی دیکھا اور یہاں کے عہدیدارانوں سے بھی ہم نے ملاقات کی۔ تو ناظرین، آج ہم نے جموں کشمیر میں ایک ایسے ادارے کو دیکھا کہ جو نہ صرف اردو زبان و ادب کو فروغ دے رہا ہے بلکہ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے میں بھی یہ ادارہ اہم رول ادا کر رہا ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔ آئین نے عوام کو دیے ہیں وہ کون کون سے بنیادی حقوق؟ رائٹ ٹو پرائیویسی اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی آرٹیکل 21 وائلیٹ۔ کیا ہے ہماری ذمہ داریاں؟ ڈیفیمیشن کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کوئی تیسرا سن لے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے دیکھنا نہ بھولیں ہندوستانی آئین پر مبنی